हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आइए अब हम नॉवल के पार्ट नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो अगर अच्छे लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट्स भी करके बताइएगा कि कैसी लगी आपको ये वीडियो। यार देखो, आज मैं बहुत ही खुश हूँ। अगर तुम खुद को खुश देखना चाहती हो तो अपनी ज़ुबान को चलाना शुरू कर दो। दयाराम सामिर के फ्लैट में आया था और अब उसके कमरे में मौजूद था जहाँ इस लड़की का कयाम था। कयाम क्या, उसे एक कुर्सी पर बिठाकर बांध रखा था, जबकि उसके खाने की प्लेटें रखी हुई थी जो कि खाने की ही थी। पानी पानी दो मुझे, उसको कमरे में देखता हुआ बोलती। सामने के सामने तो वो उफ भी ना करती थी। आज वो 2 दिन बाद उसके पास आया था। पानी पी लो, पानी, वरना यूं ही ऐसी बैठी रहोगे। जब उसे लगा कि ये बंदी किसी काम की नहीं है तो वो झंझला कर आ गया था। तुम पहले वादा करो मुझे छोड़ दोगे। वो पानी पीती उम्मीद बनी आंखों से उसको देती हुई बोलती। तुम्हारे काम ऐसे तो नहीं है कि तुम्हें छोड़ा जाए, लेकिन फिर भी तुम्हारे लिए गुंजाइश निकल जाएगी। उसके सामने कुर्सी पर वो आ बैठा था। पूछो अब। वो पानी पीकर जरा सी पुरस्कून हुई थी। मैं बस अपने बॉस की रहायश बता दो, बहुत ही हवारी कर ली है। वो कब से उसके पीछे भाग रहा था, लेकिन वो हाथ ही ना आया था, जबकि वो इधर उधर शहरों में उसके बनाए हुए क्लब्स बंद करवा चुके थे जहाँ पर ड्रग्स सप्लाई और ड्रग्स प्रोडक्शन बहुत ही आम थे। हमारे पास का कोई ठिकाना नहीं है। वो एक जगह एक वक्त नहीं मिलेगा, कभी इधर होगा तो अगले 2 घंटे बाद किसी और जगह। वो उस पर नजरें गड़ती हुई बोलती कुछ और। दाराम न जाने क्यों उस पर यकीन नहीं करना चाह रहा था, लेकिन उसकी मायूस शक्ल देख कर वो सर इस बात में हिला गया था। वो लाहौर में ही रहने लगा था। पहले तो वो लड़कियों के सेटिंग करके उन्हें अपने जाल में फंसा कर दूसरे मुल्कों में ट्रांसफर कर देता था, लेकिन अब लाहौर में एक लड़की के पीछे वो ऐसा पड़ा तो पीछे नहीं हटा। पहले हम समझते थे कि इस लड़की को भी वो किसी मुल्क भेजना चाहता है, लेकिन शायद वो उसे पसंद आ गई थी, तब भी वो लाहौर में था। अब हमें नहीं पता कि वो कहाँ है, जबकि 2 हफ्तों से वो क्लब भी ना आया था, वरना हर तीसरे चौथे दिन वो चक्कर जरूर लगाता था। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता। बाकी तो तुम्हें भी मालूम होगा ना कुछ तो उसके बारे में। वो चुप हो गई थी। मुझे पता है वो किस लड़की के पीछे था। तुम्हें पता है वो किस लड़की के पीछे था? हमारा बॉस हमें इतना पसंद नहीं करता था। इतना ही ठीक है। अब तुम दोबारा से आराम करो। उसका चेहरा थपथपागा उठ गया था। मुझे निकालो तो यहाँ से। वो जाने लगा तो वो जोर से चीखी थी, नहीं। कौन सी किस्म का हलवा लिया है तुमने मुझे? गाजर का हलवा, सोन का हलवा, मूली का हलवा या सूजी का हलवा? मुझे भी आता है थप्पा लगाना। मिस रेड लिपस्टिक। जेब में हाथ डालकर वो रुका था। झूठे। वो चीही थी, बहुत बड़ा झूठा हूं मैं, कभी भरोसा नहीं करना। और वैसे भी तुमने बताया है क्या है, ये सब तो मुझे पहले से मालूम था। अब वो तंजिया मुस्कुराहट के साथ बोला था और वो दरवाजा लॉक काट के जा चुका था। बाबा, ये सब क्या है? इतनी इतनी जल्दी? अदिल हमदानी और तानिया बेगम जब से गए थे वो वहीं ड्राइनिंग रूम में डरी बैठे हुए थे। नका की बात हुई है बस। इब्राहिम साहब स्विच हो गए थे उससे मनाते मनाते। हाँ, मैंने देखा है ना, कभी इस तरह से बात की है ना, कुछ पता है ना जानना किसके साथ मुझे बांध रहे हैं। इतनी ही बोझ बन गई हूँ ना आप पे, तो बता दें सच में मुझे। अब वो बकायदा रोने लगे थे। तुम बोझ नहीं हो, लेकिन ये भी तो देखो ना कि तुम्हारे पास मेरे अलावा कुछ नहीं है। कल को मुझे कुछ हो जाए तो तुम्हें कौन संभालेगा? और सेकंड थिंग, ये नहीं कि तुम्हें तुम्हारे दोस्त के साथ हमेशा मिल जाएगा। बाकी वो फैमिली इतनी बेस्ट है। और बेटा, तुम एकदम मुझ पर बोझ कैसे बन गई हो? मैं तो कब से किसी अच्छे भले रिश्ते के इंतजाम में था। अब मैं नाशुक्री कैसे करूं? तुम बिल्कुल मिल लो, बातें करो, रिलैक्स रहो। उसका सीने से लगाते वो मोहब्बत भरे लहजे में कह रहे थे, जबकि वो चुप सी आंसू बहाने जा रहे थे। मुझे कोई इशू नहीं है, आप पर भरोसा है। अब वो उनसे हटकर दूर हो गई थी और सीनू की तरफ बढ़ गए थे। कोर्स की बुक लिए वो बेड पर पाँव फैलाए हुए बैठी थी। दिल नहीं करता आपको तंग करने का, लेकिन मुझे भी बहुत ही सताया है। हिसाब बराबर होगा, लेकिन नाराज हूँ आप। दिल नहीं पिघल रहा मेरा। हाथ में उसकी किताब थी, लेकिन जहन व दिमाग सामने के पास था। पता नहीं कब आएंगे। अब तो मेरा दिल भी नहीं लगता। ना महसूस अंदाज और तरीके में उसको याद करती। रात को, सुबह को, दिन को, शाम को, यहाँ तक कि हर लम्हे उसे याद करती रहती थी। रात को सोते हुए उसे सबसे ज्यादा याद आता था। और अब भी यही हुआ था। ये हाली कमरा उसे खाने को दौड़ता था, और इतना बड़ा हाली बेड उसे रोने पर मजबूर करता था। कितनी बार वो लेटे लेटे तड़प जाती थी। इसी सोच में उसे सामने की जगह पर हाथ फिरा था, उसके तकिए को उठाकर चूमा था और सीने से लगाया था। इसी स्नाह में उसने अपना मोबाइल उठाया था और व्हाट्सएप ऑन किया था। सामने के ढेर सारे मैसेजेस को इग्नोर करके उसे बड़े मुश्किल से दिल के हाथों मजबूर होकर मैसेज टाइप किया था। आई वॉन्ट यू इन माई बेड। मैसेज टाइप करके उसे मोबाइल बंद किया था। सॉरी, ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए थी। फिलहाल आप अकेले ही बेड पर एंजॉय करें। सामने जो बेड पर लेटा अभी उसके बारे में सोच रहा था, मोबाइल की मैसेज चुन देकर मुस्कुराया था। हाउ रूड, बेसाता हयाम के मुंह से निकला था। ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है। बाय मिस्टेक मैसेज आपको सेंड हो गया है। फौरन उसने जवाब टाइप किया था। किसको भेज रही थी?
یہ میسیج میرے علاوہ اس کے جواب پر ضامن کے علیحدہ تشویشناک ہوا تھا۔ آپ سے مطلب؟ مجھے ڈسٹرب نہ کریں، میں سو رہی ہوں۔ حیام کو لگا تھا کہ اس پر پھر سے شک کر رہا ہے، لیکن ایسا بالکل بھی نہ تھا۔ تمہیں ڈسٹرب کرنے کا حق صرف میرا ہے، تمہارے ساتھ بیڈ شیئر کرنے کا حق صرف میرا ہے۔ اب تم سو کر تو دکھاؤ۔ ضامن کے لہجے میں ہر درمی تھی۔ سوؤں گی؟ کیا کر لیں گے؟ اسے زج کرنے کے لیے اس نے ضامن کے جواب کے الٹ میسج لکھا تھا۔ ہاں آج سو جاؤ، لیکن جب تم میرے ساتھ لگو گی نا تو تم آنکھ بھی بند کر کے دکھانا۔ رکھو موبائل اب اور آف لائن ہو جاؤ۔ وہ برا سا مان گیا تھا۔ نہیں ہو رہی آف لائن، بات کر رہی ہوں نا میں۔ ایک بار پھر اس نے جھوٹ بولا تھا۔ کس سے بات کر رہی ہو اتنی رات میں؟ ضامن نہ چاہتے ہوئے بھی پوزیسو سا ہوا تھا۔ کسی سے بھی بات کرو، آپ چپ کر کے سو جائیں۔ شش۔ حیام کو اپنی مسکراہٹ ضبط کرنا مشکل ہو گئی تھی۔ اوکے، لیکن یہ ٹائم ہسبینڈ کو دیتے ہیں، لیکن چلو جب تک میں تم سے دور ہوں یا تم مجھ سے دور ہو، دے دو کسی کو بھی۔ اپنا سارا بدلہ میں ایک رات میں ہی پورا کر لوں گا۔ میرا بچہ، بیوی، جانیا۔ وہ اب شرارتی مسکراہٹ سجائے لکھ رہا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ صرف اس کو تنگ کر رہی ہے۔ میں آپ کا بچہ نہیں ہوں، میرا نام حیام ہے۔ حیام چڑ گئی تھی۔ اس کے اس طرح کے القابات پر وہ سرخ ہو گئے تھے۔ جب تک میرے بچے نہیں آ جاتے تب تک تم ہی میرا بچہ ہو۔ بائی دا وے، تم نے کتنی دیر لگا دی ہے مجھے گڈ نیوز سنانے میں؟ کب بناؤ گی مجھے ڈیڈ؟ ناراضگی اپنی جگہ، لیکن یہ سب اپنی جگہ۔ بس جلدی سے میرے پاس آ جاؤ۔ وہ اب ساری حدیں پار کر چکا تھا۔ سو رہی ہوں میں، ویسے بھی میں ناراض ہوں آپ سے، اس لیے زیادہ فری نہ ہو جائیں۔ حیام اس کے بے شرمی والے ٹیکسٹ پڑھ کر حقیقتاً بدمزہ ہوئی تھی۔ فون بند کر کے اس نے تکیے کے نیچے رکھا تھا۔ کتنا بے شرم آدمی ہے، توبہ۔ وہ اپنے دیکھتے ہوئے گلابی گالوں پر ہاتھ رکھتی ہوئی حیرت سے سوچنے لگے تھے۔ ماما یہ میں کیسے پہنوں گی؟ مجھے تو اسے باندھنا تک نہیں آتا۔ آئے یہ کتنا لمبا تھان ہے، اوف۔ تانیہ بیگم نے اسے اپنے بیڈ روم میں بلایا تھا اور جنی سے آ کر وہ ان کے روم میں ہی تھے جب تانیہ بیگم نے اس کے سامنے ساڑی رکھی تھی اور وہ ساڑی کو دیکھ کر پھدک گئے تھے۔ تم یہی پہنو گی اور یہ میرا حکم ہے۔ سرخ رنگ کی ساڑی اس کے سامنے پھیلاتے ہوئے وہ تحکمانہ انداز میں بولتے، آپ بھی زبردستی کرتی ہیں اور آپ کا بیٹا بھی۔ وہ اب باقاعدہ منہ بنا کر بولتے۔ اس کے گلابی ہونٹ سکڑ گئے تھے جبکہ چہرے پر اتار چڑھاؤ آ گئے تھے۔ تانیہ بیگم نے ایک نظر اب اس پر ڈالی تھی تو وہ مسکراہٹ سب کاٹ کے اس کی منت سماج کرنے لگے تھے۔ میرا بیٹا کبھی زبردستی کر ہی نہیں سکتا، کیا پتا بیوی کے معاملے میں پوزیسو ہو۔ وہ اب اس کے سامنے بیٹھی بیٹے کی حمایت میں بولے تھے۔ ہاں مجھ سے کوئی پوچھے کتنی زبردستی کی ہے ہر معاملے میں، وہ صرف سوچ کر آئے گئے تھے۔ کیا سوچنے لگی؟ اچھا اب آپ یہ پہن رہی ہیں نا، اوکے، اگر نہیں آتی تو سیکھ جائیں، کیونکہ میرڈ لڑکیاں اس ڈریس میں بہت ہی زیادہ بیوٹیفل لگتی ہیں، اور پھر آپ کے پاس تو ویسے ہی گاڈ گفٹڈ بیوٹی ہے، تبھی تو میرا بیٹا پاگل ہے۔ لیکن میری ہائٹ اتنی سی ہے۔ وہ پھر نیا رونا لائی تھی۔ ہیلز کس لیے بنی ہے؟ ان کے پاس ہر سوال کا جواب تھا۔ مطلب مجھے یہ لازمن پہنی ہے؟ وہ روحانسی ہوئی تھی۔ ہاں بالکل، کیونکہ یہ میرے بیٹے کی پسند ہے۔ بالآخر وہ اصلی بات منہ پر لے آئی تھی۔ آئی سی۔ حیام انہیں دیکھتی رہ گئی تھی۔ اچھا ہے، بہت اچھا ہے۔ ماما یہاں چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اسی وجہ سے لیٹ ہو گیا ہوں، 1 ویک لگ جائے گا۔ بیڈ پر آڑا تریچا لیٹلا فون کان سے لگائے وہ گیا ہوا تھا۔ واٹ؟ تم میرے پوچھنے میں بتا رہی ہو؟ ویڈیو کال پر آؤ۔ آرزو بیگم صوفے پر بیٹھی ہوئی اس کے بات سن کر اٹھ چکے تھے۔ کتنے دل سے وہ وہاں سے غائب ہوا تھا اور اب انہوں نے خود کال کی تھی، اس کی بات پر وہ بڑھ گئے تھے۔ میں بالکل ٹھیک ہوں ماما، اب ان کو تسلی دینا چاہتا تھا۔ ماریا کو ہی کال کر لیا کرو، یہاں اس نے مجھے پریشان کیا ہوا ہے اور وہاں جا کر تم نے۔ وہ ساتھ ہفا ہوئی تھی۔ ماما ماریا ماما اس کا گھر بھیج دے بس، اور قصہ ختم کریں۔ اس کا نام سن کر برہان کا حلق تک کڑوا ہو گیا تھا۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ انہیں اس کے رویے سے الجھن سی محسوس ہوئی تھی۔ فی الحال کچھ نہیں، مجھے 1 ویک لگے گا، پھر بات کرتے ہیں۔ وہ انہیں فون کال کے بارے میں کچھ بتانا نہیں چاہتا تھا، جبکہ وہ ماریا کی شکل بھی دوبارہ نہ دیکھنا چاہتا تھا۔ حیام مجھے ڈر لگ رہا ہے، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ رات کو وہ حیام کو فون کر کے بالکن میں بیٹھی تھی اور ٹھنڈی ہوا کے جھونکے اس کے خوبصورت چہرے پر پڑ رہے تھے۔ ڈرنے کی کیا بات ہے، سب پر یہ وقت آتا ہے اور ویسے بھی یہ نیچرلی ہوتا ہے۔ حیام اپنی عقل سے زیادہ سمجھداری سے بولتی وجیہ، جبکہ حیام کے ساتھ لیٹی اس کی اور سامنے کی باتیں بھی سن رہے تھے۔ تم بے فکر ہو، ہمارا بھائی بہت ہی پیارا ہے، بہت خیال رکھے گا،
اور تم سے دب کر بھی رہے گا. جس طرح تمہاری ٹون ہے نا وہی ڈرے گا, تم نہیں. آخری بات وجیہ مذاقیہ لہجے میں بولتی. حیام نے فون اسپیکر پر رکھا ہوا تھا. تم سمجھ رہی ہو نا وجیہ؟ سامیہ پریشان تھی جبکہ اس کا موڈ بالکل بھی مزاح کا نہیں تھا. کل اس کا نکاح تھا اور آج رات اس کو نیند تک نہیں آ رہی تھی. دیکھو سامیہ, تم آرام کرو, پھر کل رات تمہیں سونے کا وقت نہیں ملے گا. اب ملک لے کر سو جاؤ. جتنا سوچو گی نا اتنا ہی چہرے پر کشش نہیں آئے گی کل کے دن. حیام بات کو سنبھالتے ہوئے بولتی. ان لوگوں کو بھی صبح فلیٹ تھی, وہ بھی آرام کرنا چاہتی تھی. کیا مطلب ہے؟ کل تو وہ آرام سے سوئے گی نا. سامیہ کی رخصتی تھوڑی ہو رہی ہے, صرف نکاح ہو رہا ہے. وجیہ آپ بھی شرارت بڑے انداز میں بولتی. تم تو چپ رہو بے شرم. اب سامیہ اچھی خاصی تب گئی تھی. اس لیے کہہ رہی ہوں نا کہ فون بند کرو, کیونکہ تم دونوں نند بابش بن رہے ہو نا ابھی سے. حیام ناراض ہوئی تھی کیونکہ وہ دونوں ایک دوسرے کی الٹ تھے. میں سفید پہن رہا ہوں, تو بھی سفید پہن رہا ہے. اب یہ بتا کہ دلہا اور دلہے کے دوست میں کیا فرق رہ جائے گا. رات کے وقت شیروانی بیڈ پر پھیلائے دارام سامنے کو باغور دیتا ہوا بولتا, کیونکہ ان دونوں کے ڈریس ایک جیسے ہو گئے تھے. کیونکہ میری بیوی لال پہنے گی اور کمبینیشن کو مکمل کرنے کے لیے مجھے سفید کا ساتھ دینا ہوگا. زامین موبائل پر سے نظر ہٹا کر اس کو دیتا ہوا بولا تھا. تو یار لال کے ساتھ بلیک کلر بھی اچھا لگتا ہے. تو نے میری چیٹنگ کر لی ہے. دارام ہفا سوا تھا. یار تیری شیروانی ہے جبکہ میرا تو سفید سادہ سا شلوار قمیض کا سوٹ ہے. اب اس میں تجھے کیا ایک جیسا لگ رہا ہوں؟ زامین اس کی پریشانی دور کر رہا تھا. کلر تو ایک جیسا ہو گیا نا. دارام اب بھی اسی بابا بحث کر رہا تھا. تم کیا چاہ رہا ہے میں تیرے نکاح میں شرکت نہ کروں؟ زامین موبائل بیڈ پر پھینکتا ہوا بڑکا تھا. نہیں, اگر تو چاہ رہا ہے کہ میں نہ جاؤں تو بونک, میں نہیں آؤں گا. وہ غصہ ہوا تھا. نکاح نہیں پوری شادی. دارام نے اس کی بات کی تصحیح کی تھی. اوقات میں رہ, تو زیادہ پھیل مت. وہ بیچاری بچی ابھی مینٹلی راضی نہیں ہوگی. زامن تو اس کی بات سن کر بدل گیا تھا. تیری والی بھی مینٹلی راضی نہیں تھی. تو نے سب ایڈجسٹ کیا نا, میں تم سے زیادہ اچھا مینج کر لوں گا. دارام بھرپور اعتماد لہجے میں بولا تھا. یار ایسے بہت ہی ہارش ہو جاتا ہے صاحبہ, تو ایسا کچھ نہیں کرے گا. زامین بڑھا اس کو سمجھا تھا, لیکن دارام تو چپ تھا. دیکھی سے سن بالکل بھی نہیں رہا تھا. مجھے پسند نہیں آئی ہے وہ. محبت سے آگے اب عشق کی حدود کو چھو رہا ہے. لمحہ گزارنا مشکل ہو رہا ہے. وہ بیڈ پر لیٹا جذبات سے بھرپور لہجے میں بولا تھا, جبکہ زامین اس کو تختہ ڈال گیا تھا. کھڑکی سے آتی ہوئی روشنی محسوس کر کے کروٹ بدل کر لیٹ گیا تھا. رات کو سوتے سوتے دارام اور زامن کو فجر ہو گئی تھی اور دونوں بھائی نماز پڑھ کر اپنے بیڈ روم میں سو گئے تھے. لیکن جیسے ہی اس نے کروٹ بدلی تھی, اپنے پاس خوشبو سے مہکتا ہوا وجود کو پا کر جیسے وہ ہڑبڑا کر اٹھا تھا. آنکھوں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ کر اسے دوبارہ دیکھنے کی کوشش کی تھی. کیا وہ کوئی سپنا خواب دیکھ رہا تھا؟ اس نے سوچا تھا. حیام برابر میں سوتی حیام کو اس نے آہستگی سے آواز دی تھی, لیکن وہ بے خبر اس کی طرف کروٹ کیے سو تھی. اس کا خوبصورت چہرہ زامین کے سامنے تھا, جبکہ ہاتھ بیڈ پر تھے. کمر میں سکی سمیٹی وہ مزے سے سو رہی تھی. زامین نے وال کلاک پر نظر ڈالی تھی, جہاں پر 12:30 بجے تھے, مطلب دوپہر ہو چکی تھی. اسے یہ معلوم تھا کہ ان کی صبح کی فلائٹ ہے, لیکن اتنی صبح وہ پہنچ جائیں گے اسے نہیں پتا تھا. یہ تو اس کے لیے کسی سرپرائز سے کم نہ تھا. وہ بے احتیاط اس کی طرف کھسک گیا تھا. اسے ذرا سے قریب ہوا تھا. اس کے چہرے پر چھاپے بالوں کو اپنے ہاتھ کی مدد سے نرمی سے کان میں اریسے تھے. مارننگ بیوی. اس کا گلابی گال اپنے ہونٹوں سے چومتا ہوا جذبات سے بڑے ہوئے لہجے میں بولا تھا. اس کے لمس پر وہ ذرا سے کسمسائی تھی اور کروٹ بدل گئے تھے. اب حیام کی پوچھ زامن کے طرف تھی. پوچھ پر بکھرے ہوئے اس کے بال اس نے ہٹائے تھے اور اس کی گردن کی طرف جھکا تھا. کتنے دن کا کرب اور دوری تھی کہ وہ خود پر قابو نہ رکھ سکا تھا. آج تو میں بھی چاہتا ہوں کہ تم سوتی رہو اور میں اپنا کام جاری رکھ سکوں. اس کے گلے پر ہاتھ پھیرتا ہوا سرگوشی کے انداز میں بولا تھا. اس کے گلے میں پہنی ہوئی نازک چین اتار کر تکیے کی نیچے رکھ دی تھی اور اس پر جھکتا چلا گیا تھا. سفید شرارے اور چولی پہنے وہ شیشے کے سامنے کھڑے تھے. بیوٹیشن نے اس کے بالوں کا خوبصورت سا ہیئر سٹائل بنا کر اس کے خوبصورت تیکھے نخوش کو ذرا سا پالش کیا تھا. لائٹ سے میک اپ کے ساتھ ہی بھرپور باری جھرلی زیب تن کی وہ بالکل تیار تھے. سفید دوپٹہ سر پر ڈالے وہ کافی کلچرڈ برائڈل لگ رہے تھے. بیوٹیشن اسے تیار کر کے جا چکی تھی. نکاح کا چھوٹا سا فنکشن ابراہیم صاحب نے گھر پر ہی ارینج کیا تھا. آج تمہاری ماں ہوتی تو میں بہت ہی خوش ہوتی. ابراہیم صاحب اس کے سامنے بیٹھتے اس کا ہاتھ تھام کر بولے تھے. میری ماں اور میرے پاپا آپ ہی ہیں, آپ خوش ہیں وہی کافی ہے. ان کے ہاتھ کی پوچھ چومتی ہوئی وہ آنکھوں سے لگاتی ہوئی وہ سکون سے بولتی جیسے سکون اس کے بدن میں اتر گیا ہو. تم بہت ہی اچھی بیٹی ہو. وہ کافی چونکے تھے کیونکہ جتنا کال ریاکشن اس نے دکھایا تھا اس صاحب کی ابراہیم صاحب کو اس سے امید نہ تھی. آپ ہی بہت ہی اچھی ہیں بابا. وہ ان کے برعکس ان کے جیسے ہی جواب دے رہی تھی, جبکہ ابراہیم صاحب محسوس سے ہوتے جا رہے تھے. آج کے دن بھی کوئی افسردگی اس کے چہرے پر نہ تھی. وہ بہت ہی پرسکون تھے. تم بہت ہی تیز ہو سامیہ. اب وہ جان بوجھ کر بولتے اور آپ بہت ہی معصوم ہے.
بے احتیاط اس کے سرخ لپسٹک سے سجے ہوئے ہونٹ پھیلے تھے اور آنکھیں مسکرائے تھی۔ انتظار کرنے کے ساتھ ساتھ وہ باتوں میں مصروف ہو گئے تھے۔ باتھ روم سے وہ فریش ہو کر نکلی تھی اور اب ساڑی ہاتھ میں لیے نہ جانے کیا سوچ رہی تھی۔ اسے بالکل بھی اندازہ نہ تھا کہ اسے اتنی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑے گا۔ بامشکل اس نے ساڑی کا بلاؤز اور ساڑی لی تھی اور ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ 20 منٹ کے بعد وہ ساڑی سیٹ کر کے باہر نکلی تھی اور اب دراز آور شیشے کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کی دودھیا میدے جیسی رنگت اس صورت چھوٹے سے بلاؤز میں دمک رہی تھی جس کی آستینیں فل تھی، جبکہ اگلا پچھلا گلے کافی گہرے تھے۔ ایک پل کو یہ بلاؤز پہن کر اسے شرم سی محسوس ہوئی تھی، لیکن ساڑی کا پلو اس نے اچھے سے سیٹ کیا تھا اور وہ جو سمجھ رہی تھی کہ ایسا ڈریس کیری نہیں کر سکتی، لیکن اب آرام سے وہ پہن چکی تھی۔ اپنے سیاہ بال اس نے پوچھ پر ایسے کھلے رکھ دیے تھے کہ اگر کوئی ہیئر سٹائل بناتی تو پیچھے سے ساری بیگ جلاتی، تب بھی وہ بچت کرتی ہوئی بالوں کے کسی بھی ہیئر سٹائل بنانے سے انکاری تھی۔ جبکہ گلو بند اس نے گلے میں پہن لیا تھا جو کہ تانیہ بیگم نے اسے ساڑی کے ساتھ ہی دیا تھا۔ لمبے ابریزے اس نے کانوں میں ڈالے تھے اور اب وہ میک اپ کرنے لگے تھے، جبکہ ایک دم کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ وہ تو سمجھی تھی کہ دروازہ لاکڈ ہے، لیکن یہ تو کھلا ہوا ہے۔ ایک دم وہ آنے والے کو دیکھ کر گھبرائی تھی اور اس کے ہاتھ سے آئی برش جس سے وہ آئی میک اپ کر تھی چھوٹ کر نیچے گر گیا تھا۔ ضامن دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا اس کے قریب آتا جا رہا تھا۔ جیسے جیسے وہ قریب بڑھ رہا تھا، حیام کی ہتھیلیوں میں پسینہ آتا جا رہا تھا، جبکہ چہرے کے رنگ جا رہے تھے۔ ایک خوف اس کے دل میں تھا۔ ویسے بھی صبح جو اس نے حیام کے ساتھ اس کی بے خبری کی نیند کی وجہ سے کیا تھا، وہ مزید خفا سے ہو گئے تھے۔ وہ دھیرے سے اس کے کمرے میں ہاتھ ڈالتا، اس کا روح اپنی طرف کر گیا تھا۔ اس کی پیش قدمی پر حیام کی آنکھیں خود بخود جھکے تھے۔ بیوی ابے دونوں ہاتھوں سے اس کی کمر سے اٹھاتا وہ ڈریسنگ ٹیبل پر بٹھا کر اس کے کان کے قریب جھک کر سرگوشی کے انداز میں بولا تھا۔ حیام کی لمحہ لمحہ اس کی گھٹبت سے جان نکل رہی تھی۔ جی وہ گھبرائی تھی۔ اس کے سامنے وہ ہمیشہ کی طرح جھجکی تھی۔ اس کا سارا کانفیڈنس لوز ہوا تھا۔ صبح والا سین کیسا تھا؟ اس کی کلائی تھام کا اپنے ہونٹوں سے لگاتا وہ اس کو چھیڑا تھا۔ حیام کو اس کا چھونا برا لگ رہا تھا۔ وہ تو یہ بھی ظاہر نہ کر پائی تھی کہ وہ اس سے ناراض رہے۔ رات والا سین اس سے بھی زیادہ اچھا ہوگا۔ اس کو چپ دیکھ کر وہ خود ہی بول اٹھا تھا، جبکہ حیام کی جان اس جملے میں اٹک کر آ گئی تھی۔ ہنی جیسے آنکھیں اس نے اٹھا کر سامنے کو دیکھا تھا، لیکن دوسرے لمحے اس نے اپنی نظروں کا زاویہ بدلا تھا۔ موبائل پر تب بہت ہی زیادہ زبان چل رہی تھی۔ اب وہ لہجہ، وہ لفظ، وہ نہرے، وہ ادائیں کہاں گئے جن سے تم نے مجھے اتنے دن گائل کیا تھا؟ اس کی کلائیوں کو سرخ چوڑوں سے بڑھتا وہ جذبات سے چور لہجے میں بولا تھا۔ تمہیں پتا ہے یہ ڈریس میرا فیوریٹ ہے اور ابھی میرا موڈ بالکل بھی نہیں ہو رہا کہ تمہیں یہاں سے جانے بھی دو۔ اس کی تھوڑی پر ہاتھ رہتا، اس کا جھکا ہوا چہرہ اوپر اٹھاتا وہ شرارتن بولا تھا۔ حیام گھبرائی، شرمائی، اپنی آنکھیں زور سے جھپکنے لگے تھے۔ یقیناً وہ بہت زیادہ کنفیوز ہو گئے تھے اور اب آخری راستہ وہی رونے کا تھا جس کو دیکھ کر ضامن اس کو بخش ہی دیتا۔ پلیز، وہ روحانسی انداز اور رونے کے لہجے میں بول تھی۔ اس کے مسکرانے سے بڑی ہوئی آنکھیں جلمل ہوئی تھی۔ نہیں، آج نہیں رونا۔ اس کی آنکھوں کو چومتا وہ محبت سے بولا تھا۔ حیام جو پہلے سے کنفیوز تھی اب باقاعدہ رو پڑی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکن مدھم ہو گئی تھی۔ میں صرف یہ کہنے آیا ہوں کہ رات کو ملیں گے میری جان۔ اس کو روتا ہوا دیکھ وہ بامشکل خود پر قابو پاتا بولا تھا اور پیچھے ہو گیا تھا، جبکہ حیام اپنی تیز سے چلتی ہوئی سانسیں بحال کرنے لگے تھے۔ جیسے اس کے کان میں مولوی صاحب کی آواز گونجی، اسے سر اٹھا کر ساتھ بیٹھے ہوئے ابراہیم صاحب کو دیکھا تھا جو اس کا ہاتھ پکڑے شاید اسے تسلی دے رہے تھے۔ آپ کا نکاح دارام اسے آگے سننے میں اس میں سکت نہ رہی تھی۔ اس کی سانسیں تیز ہونے لگی تھی۔ گھونگھٹ کی آڑ میں اس کا دم سا گھٹنے لگا تھا۔ ایک طرف ابراہیم صاحب جبکہ دوسری طرف حیام اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ وجیہہ اس کے پاس ہی کھڑی تھی۔ بولو بیٹا۔ ابراہیم صاحب پریشان سے ہوئے تھے۔ مولوی کے تیسری بار پوچھنے پر بھی وہ چپ رہی تھی۔ ابراہیم صاحب کو اندیشے سے اٹھنے لگے تھے۔ سامیہ کا سر بٹنا سے چکرایا تھا۔ قبول ہے۔ 3 بار ہچیوں سمیت اس نے کس طرح سے یہ بولا تھا صرف وہی جانتی تھی۔ اس کا اس طرح سے تیزی سے رونا شاید یہی سمجھا گیا تھا کہ اس وقت سب لڑکیاں ہی اس طرح ٹوٹ کر روتی ہیں، لیکن اس کے دل کا حال کون جانتا۔ ابراہیم صاحب کے گلے وہ شدت سے لگی روئی تھی، جبکہ مولوی صاحب اب دارام کی طرف چلے گئے تھے جو کہ گارڈن میں بنے ہال میں بڑی خوشی سے بیٹھا ہوا تھا۔ سفید شیروانی میں وہ پوری وجاہت سمیت اسٹیج پر رکھے گئے صوفے پر بیٹھا ہوتا۔ اس کی چال میں، اس کے انداز میں فخر سا تھا۔ کب سامیہ کو نکاح کے بعد دارام کے پہلو میں بٹھایا گیا تھا اسے معلوم نہ تھا۔ اس کا دل بند ہو چکا تھا۔ کل رات تک کے جذبات سب مردہ ہو چکے تھے۔ اس کی ساری فیلنگز مر چکی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرح خود کے ساتھ دھوکہ کر چکی ہے۔ دارام پاگل اس کو دیکھ رہا تھا۔ وہ ہونٹ سے چہرہ نیچے جھکائے ہوئے اس کے پہلو میں اس کے برابر میں اس کی بن کے بیٹھی تھی۔ اسے خود نہیں پتا چلا تھا کہ وہ کب اس سے محبت کرنے لگا ہے، کب اس کے ساتھ کو مانگنے لگا ہے، کب اس کی اتنی ضرورت پیش آ گئی ہے کہ اس کے دو آتشہ روپ سے وہ نظریں نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ وہ چہرہ جھکائے شاید رو دی تھی۔ ایک نظر سے بھی اس نے دارام پر ڈال تھی۔ مسز دارام رو رہی ہیں؟
رو رہی ہیں یا ڈرامے کر رہی ہیں؟ وہ پہلی بار اب اس رشتے میں باندھ کر بھی باز نہ آیا تھا۔ اس کا ارادہ صرف اسے ذرا سا چھیڑنا تھا، وہ کوئی ہارڈ ریئیکشن نہیں چاہتا تھا۔ تمہارا جینا حرام کر دوں گی میں تم پر۔ وہ رو رہی ہوں لیکن تمہارے لیے نہیں رو رہی، اپنی منحوس قسمت پر رو رہی ہوں جو تم سے کبھی سامنا ہوا۔ باہر میں جاؤ تم میری طرف سے۔ لیکن ایک دم سامیہ اس کے ذرا سا مذاق کیے گئے جملے پر پھٹ پڑتی۔ تحرام ایک دم اس سے ذرا سا کس کر آ گیا تھا۔ سامیہ نے اپنی آنکھیں اس کی آنکھوں میں ڈالی تھی۔ شکر تو یہ تھا کہ نکاح میں کوئی اتنے مہمان نہ تھے، لیکن جو بھی فیملی تھی وہ بھی اپنی باتوں میں لگی ہوئی تھی، ورنہ اس طرح انہیں دیکھ کر وہ ضرور چونکتی۔